आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी के एक और मेंबर नेशनल असेंबली है, वो वहां पर मिनरल वाटर से पैर धो रहा है मुतासरीन के सामने बैठ के। दिल आजारी है ये। ऑब्वियसली जब उसके पाँव कीचड़ में भर गए होंगे, कोई पानी जो और अवेलेबल नहीं हो तो उसने वो इस्तेमाल कर लिया, इसमें कौन सा जुल्म की बात होगी। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात भी ये दिल आजारी का सबब बन रहा है सर। सवाल तो होता है ना, आप इंडिविजुअल एक्ट को आप उसको ये तासर देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की फेलियर है। 40 लाख लोग जो हैं इस फ्लड की जद में आए हैं। आप 5.5 अरब जमा करने थे तो फिर आप कर्ज ही उतार देते। इम्पोर्टेंट हुकूमत ने ये वाज़ह कर दिया है कि आपकी अब कोई शुनीद नहीं है अवाम के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक तकरीब में मरियम नवाज और फरियाल तालपुर की माजी में गिरफ्तारियों और पेशियों का जिक्र करते हुए शिकवा किया, खुदा का खौफ दिल में होना चाहिए, अल्लाह किसी को इस तरह का दिन ना दिखाए। अच्छा, उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लें, फिर मैं आगे बात करूंगा जनाब। लेकिन सवाल यहां यह बनता है कि वजीर आजम किस मुंह से यह बात कर रहे हैं। एक तरफ वजीर आजम बारिशों से और सैलाब की सूरत हाल को एमरजेंसी करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैलाब और महंगाई से बदहाल अवाम पर मजीद महंगाई का अजाब डाल रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में महंगाई 49 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मुल्क की मईशत हिचकोले खा रही है। रुपया एक बार फिर से डॉलर के आगे सर झुकाता हुआ नजर आ रहा है। आलमी मंडी में तेल सस्ता होता जा रहा है, लेकिन हमारी किस्मत, हमारे मुल्क में गंगा उल्टी बहती है। दुनिया में तेल सस्ता, मगर हमारी हुकूमत मुल्क में तेल महंगा करती जा रही है। इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराकर इक्तदार में आने वाले आवाम को रिलीफ का लॉलीपॉप देकर आसरा देने वाले IMF से पूछकर मुल्क चला रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत से गरीब आवाम की जिंदगी मजीद अजाब और अजीरन बनती जा रही है। तो अब जनाबे वाला सवाल यह पैदा होता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को मरियम नवाज और फरियाल तालपुर तो याद हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में मुल्क के गरीब आवाम के साथ जो जुल्म और नाइंसाफियां हो रही हैं, इसका खौफ उनके दिल में आखिर कब आएगा? कब उन्हें मुल्क के गरीब आवाम का दर्द और तकलीफ नजर आएगी? शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनकी जमात मुल्क में और उसके अवाम से कितनी मुखलिस है, उसकी कितनी फिक्र है, इसका अंदाजा नून लीग की जानिब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया मुहिम से बखूबी लगाया जा सकता है। जहां पूरे मुल्क में जनाब लोग सैलाब ज़दगान की मदद के लिए रिलीफ कैंपेन चला रहे हैं, वहीं नून लीग का सोशल मीडिया सेल अदलिया और मौजिज़ जजेस के खिलाफ मनफी ट्रेंड चला रहा है। मनपसंद फैसले न आने पर जुडिशरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दबाव में लाने के लिए तनकीद की जा रही है, दोहरा म्यार अपनाया जा रहा है। लेकिन जनाब इन तमाम बात करेंगे। महंगाई अपनी जगह उरूज पर है, पेट्रोल की मस्तूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। खान साहब ने आज फिर कहा जनाब मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, लेकिन किसके लिए खतरनाक हो जाऊंगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सैलाब की तबाहकारी पर भी बात करेंगे। नईर हुसैन बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और साथ साथ जनाब आगे चल के डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। नईर साहब, सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, सबसे पहले सैलाब की बात कर लेते हैं, फिर सैलाब की तबाहकारियां और जो बाकी इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, तमाम चीज़ों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी अरसे से बरसर इक़्तिदार है। आपको लगता है जो सैलाब की तबाहकारियां सिंध में हुई हैं, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से? सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उनकी भरपूर कोशिश है कि आवाम को मुतमिन किया जाए, उनको रिलीफ के हवाले से जो रिहेबिलिटेशन के हवाले से है, उसके लिए उनको बेहतर से बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएँ और उनको रेस्क्यू रिलीफ के बाद फिर रिहेबिलिटेशन की जाए। जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इमीडिएटली रिपेयर नहीं हुआ करती। सही है। ये डिस्ट्रक्शन जो है कोई मैन मेड नहीं है, कुदरत की तरफ से बारिशों का सिलसिला हुआ। मानसून अर्ली मानसून था, फिर हैवी मानसून था, और उसके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट और चेयरमैन बिलावल ख़ुद भी, जिन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रब्ता किया और उनसे
پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی، جس پہ بڑے پازیٹیو رسپانسز آئے اور بڑے پازیٹیو اماؤنٹ جو ہے اس سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ملے گا. اچھا. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، کیونکہ ری ایبلیٹیشن ٹائم لے گا، اور بالخصوص سندھ تو 90% سیلاب سے اور بارشوں سے اندرون سیلاب تو جو کیچمنٹ ایریا ہے یا جہاں سے یہ دریا شروع ہوتے ہیں وہاں کی صورتحال کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے. لیکن جو بارشیں ہوئی ہیں، جو رین فال تھی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے سندھ کی ایگریکلچر لینڈ بھی جو ہے وہ بھی بالکل فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور یہ ری ایبلیٹیشن لیکن سر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آن گراؤنڈ ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو، لوگوں کو آگے آنا چاہیے، خاص طور پہ رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے. لیکن سر ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں جس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، دل واقعی میں بڑا رنجیدہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منور تالپور صاحب کو 50-50 کے نوٹ وہ بانٹ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی کے ایک اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، وہ وہاں پر منرل واٹر سے پیر دھو رہا ہے متاثرین کے سامنے بیٹھ کے. وہ اس کے علاوہ منظور وسان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وینس ہو گیا ہے، وہ کشتی میں گھوم رہے ہیں، سارے لوگ بیچارے متاثرین سمندر میں. سر یہ اس پر تنقید ہو رہی ہے بہت بڑی بات ہے. 50 روپے بڑی وہ ویڈیو کس نے چلائی کس نے نہیں چلائی، لیکن ہر انڈیویجول ایکٹ کو آپ کرٹیسائز کرنا اگر شروع کر دیں، آپ الٹیمیٹلی اوور آل پرفارمنس دیکھیں جو گورنمنٹ کیا ریلیف دے رہی ہے. منرل واٹر سے اس باٹل میں چاہے وہ منرل واٹر تھا یا عام پانی تھا، یہ تو آپ نے کیسے دل آزاری ہو رہی کر سکتے ہیں؟ دل آزاری ہے یہ آبویسلی. جب اس کے پاؤں کیچڑ میں بھر گئے ہوں گے، کوئی پانی جو اور اویلیبل نہیں ہو تو اس نے وہ استعمال کر لیا، اس پہ کون سا ظلم کی بات ہوگی یا ایسی کون سی چمبے کی بات ہوگی کہ کئی مرتبہ آپ خود منرل واٹر سے ہاتھ دھو لیتے ہیں، آپ کو اور پانی دستیاب نہ ہو تو آپ گرمی لگے تو منہ دھو لیتے ہیں. تو یہ کوئی کرٹیسزم کی بات نہیں ہے، تنقید. یہ تو دیکھیں میں آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، میں انجسٹیفائیڈ ہے. سر گزارش وینس والی بات ہے، گزارش ہے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت پر تنقید نہیں کر. میں نے آپ سے سوال شروعات یہاں سے کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود اترے. میں نے یہاں سے سوال کی شروعات کی. میں نے کہا سر یہ جو آپ ویڈیو ریلیز کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اکا دکا بھی واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو کہ وہاں پر ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس پر میں لوگوں کی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میری عرض کر رہے ہیں لوگوں کی رائے ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ریلیف کے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا ریسکیو کے اور ری ایبلیٹیشن کے لیے، یہ کسی انڈیویجول ایکٹ کو آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس تو نہ اس کو کاؤنٹ کریں نا. اگر کسی انڈیویجول نے پاؤں دھیل ہوئی ہیں تو اس کو آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سمجھتے ہیں. فار گاڈ سیک اس قسم کی چیزوں کو پروجیکٹ کرنا اور پبلسائز کرنا سر میں اوور آل تنقید نہیں کر رہا ہوں. سر میری گزارش سن لیں، میں اوور آل تنقید نہیں کر رہا ہوں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب خود موجود ہے، لیکن اکا دکا واقعات بھی یہ دل آزاری کا سبب بن رہا ہے. سر سوال تو ہوتا ہے نا اس پہ. آپ انڈیویجول ایکٹ کو آپ اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کی فیلئر ہے. ہر بندے کا ایک اپنا انڈیویجول ایکٹ ہے. سر میں نے کہیں ذکر نہیں کیا، دین میں بھی ہر بندے کا اپنا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے. اچھا، تو اس لیے اس قسم کا کرٹیسزم میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ہمیں یہاں پہ یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل ہے. ہمیں یہاں پہ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، اور اسی کی وجہ سے میں سوال ضرورت ہے. لیکن چلے سر میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت بھی ہے. سر اگر آپ تنقید کی بات کریں، اس پر تو تنقید میں کر سکتا ہوں نا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. آپ کولیشن پارٹنر ہے سر، مسلم لیگ نون نے پھر کل رات میں 2 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا ہے. تو آپ مطمئن ہیں اس چیز سے؟ آپ لوگوں نے تو لانگ مارچ نکالا تھا مہنگائی کے خلاف سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں. تو اب آپ مطمئن جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں یہ مجبوری کے تحت بڑھائی جا رہی ہیں. اچھا، جس سے پولیٹیکلی ہمیں بہت نقصان بھی ہے. اچھا، پبلکلی ہمیں نقصان بھی ہے. لیکن اس پولیٹیکل پوزیشن کو ری کیچ کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنے پڑیں گے. یہ آفٹر ایفیکٹس وہ ہیں جو IMF کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ ایگریمنٹ کر کے گئی، اور جس میں انہوں نے کمٹمنٹ کیا کہ ہم پیٹرولیم لیوی اور یہ ہم 5 روپے ہر ماہ بڑھائیں گے اور 50 روپیز تک انہانس کریں گے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ 70 سالوں میں آپ $24 بلین لون لیتے ہیں اور 3.25 سالوں میں آپ اس میں ایڈیشن کر دیتے ہیں $20 بلین کا قرض. اور صحیح ہے. تو یہ تو اس کے افیکٹس ہے نا کہ آلموسٹ 45% آپ لون انہانس کر دیتے ہیں، قرضہ اور مزید بڑھا دیتے ہیں. 3.25 سالوں میں 44
45-44 مہینوں میں ایز کمپیئر ٹو 70 سال میں جو پریویس گورنمنٹ نے لیا. اچھا تو وہ اس کے افیکٹس تو پھر پاکستان کی اکانومی میں پڑنے, میں اس بات کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں اس بات کو, میں سر اپنا سوال کو اور زیادہ ڈیٹیل میں, پولیٹیکلی آپ کو نہیں لگتا پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل جماعت سر آپ کو ان اقدامات کی قیمت آنے والے وقتوں میں یا الیکشنز میں چکانی پڑ جائے گی؟ دیکھیں الیکشن تو ابھی دور ہے, لیکن ہم ہوپ فلی سمجھتے ہیں کہ آفٹر ڈسمبر ابھی اکانومی میں اور بہتری آئے گی. اور انفلیشن جو ہے انٹرنیشنل فینومینا بن چکا ہے. آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں کہ کرائسس یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھ لیں, باقی ملکوں میں بھی دیکھ لیں, انفلیشن بڑی ہے, کووڈ سے بڑی. ابھی تو ہمیں تو اس کے اور افیکٹس نظر آئیں گے. یہ جو فلڈ کی سچویشن ہے ہمارے ملک میں, ہمارے اکانومی پہ بہت برے اثرات ہیں اس کے. ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم اس سچویشن کو ریکوپ کر سکیں گے جب تک ہم اس کو بہت ساری جو ایٹیبلز ہیں, اجناس ہیں, ہم امپورٹ کریں گے. بالکل. اور ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا, یہ بالکل سامنے بات ہے, لیکن ہمیں کچھ کنسٹرینٹس بھی ہیں اور ریسٹرینٹس بھی کرنی پڑیں گی. امپورٹ بڑھے گی, بہتر کرنے کے لیے امپورٹ بڑھے گی تو سر آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم ون ٹائمر نہیں ہیں سر. امپورٹ بڑھے گی تو آپ کو نہیں لگتا, امپورٹ بڑھے گی تو آپ کو نہیں لگتا ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آئے گا سر. میں نے کہا اگر آپ نے کہا نا امپورٹ بڑھے گی, امپورٹ بڑھے گی, آپ کو نہیں لگتا ڈالر کی قیمت مزید بڑھ جائے گی؟ ایسے خدشات ہیں ابھی بھی بہت زیادہ. اس لیے بڑھے گی کہ ابھی ریسنٹلی جب ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ جی اچھا جی پیاز اور آلو اور یہ امپورٹ کیے جائیں ایران سے اور افغانستان سے, اوبیسلی اس لیے کہ ناپید ہو چکے ہیں. پرائسز جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 300 سے 400 روپے کے درمیان پر کلو ٹماٹر چل رہے ہیں. اس پہ عوام کو بھی اپنا اخراجات کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ان اجناس کے استعمال کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا, کیونکہ ہماری اپنی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آج مجھے پتہ چلا کہ کچھ ایسے جو ذخیرہ دوست تھے انہوں نے بہت زیادہ اس ٹماٹر کو اور پیاز کو ذخیرہ دوزی کی, لیکن جب سے یہ خبر آئی کہ اب یہ امپورٹ ہوگی تو انہوں نے اپنے یہ کموڈیٹیز اس کو ریلیز کرنا شروع کیا. آج پنڈی اسلام آباد میں پیاز کی اور ٹماٹر کی پرائسز ڈاؤن ہوئی. ٹھیک ہے سر, میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, میں اب تھوڑا پولیٹیکل سینیریو پر بات کرتا ہوں. خان صاحب کے کیسز سر, کیونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں, خان صاحب کے کیسز آپ دیکھ رہے ہوں گے. اگر میں پریسائزلی اور پرٹیکولرلی توہین عدالت کی بات کروں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی تو ایک جواب انہوں نے جواب کرایا, عدالت نے کہا مطمئن نہیں ہے, 7 دن بعد دوبارہ سے آپ جواب لے کر آئیے گا. آپ کو کیا لگتا ہے معافی مانگنی چاہیے, معافی مانگ لیں گے؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے ایز ماہر قانون کی حیثیت سے؟ یہ مجھے نہیں پتا وہ معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے. اچھا, عدالت نے ان کو تھوڑا لینینٹ ویو لے کے ان کی ایک اپرچونٹی دی ہے. اچھا, اگر تو اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں اور جو عدالت توقع کرتی ہے کہ ان کی جو رپلائی آئے گا وہ اس معیار کا ہو کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, پھر تو صورتحال اور ہے. اچھا, اگر عدالت کو مطمئن کر نہ سکے صحیح ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ پہلے مثالیں موجود ہیں, جب قانون راستہ اختیار کرے گا, چارج فریم ہوگا, تو لائکلی ہوڈ ہے کہ ان کی کنوکشن ہو جائے گی, اور جب کنوکشن ہو جائے گی تو پھر اس کے ایفیکٹس جو ہے آئین آپ نے سر آپ نے ماضی کا ذکر کر دیا, تو میں سر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر کر دیتا ہوں. آپ ہی کے پارٹی کے تھے, اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کافی رنج اور غم بھی تھا کہ جناب آپ کے ایک سابق وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا, اور اس وقت بھی آپ نے اس کی تنقید کی تھی. اس پر بھی آپ تنقید کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میری مخالفت کرنے اور نہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ معاملہ کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہے. اچھا, اس میں فریق نہیں ہوں یا عوام الناس فریق نہیں ہے, اور کورٹ نے اپنی آبزرویشن بالکل اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ, انہوں نے ایون ایڈوکیٹ جنرل کو کہا جی عدالت اور توہین عدالت کرنے والے آپ انٹرفیئر نہ کریں, یہ معاملہ کنٹیمنر اور کورٹ کے درمیان ہے. تو جو آئین اور قانون کہتا ہے اور جو پریویس پریسیڈنٹس ہیں ان کیسز کی, اس کو سپریئر کورٹس کی جو ججمنٹس ہیں اس کا حوالہ بھی بینچ نے دیا ہے, تو اس کے مطابق وہ فیصلہ. چلیں سر, میں تھوڑا اور زیادہ ڈیٹیل میں پوچھ لیتا ہوں, آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے قانون کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, توہین عدالت ہوئی ہے
मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो उनकी 20 तारीख की तकरीर थी वहाँ पे वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी थी एग्जेक्टिव ऑफिसर्स को और जुडिशल ऑफिसर्स को भी, और प्लस ये जो वर्डिक्ट थी एडिशनल जज की ये इट अमाउंट्स टू अ कंटेम्प्ट, और उस कंटेम्प्ट का इसीलिए जो बेंच था उन्होंने इनको शो कॉज नोटिस जारी किया। सही है। माहिर कानून है हाई कोर्ट के जजेस, जी जी। और अगर उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया है तो उसमें मटेरियल था, उसमें सब्सटेंस था कि कंटेम्प्ट हुई है। सर तो 4 इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ नोटिस किस्म जारी के बड़े केसेस हैं, मैं क्योंकि प्रिसाइजली अब आगे बढ़ता हूँ आस्ते से। सर ये दहशतगर्दी का मुकदमा भी है, तोशा खाना भी है, फिर इलेक्शन कमीशन में तौहीन का मामला भी है, और तौहीन अदालत का मामला तो चल ही रहा है। 4 जो ये केसेस है, आपको लगता है खान साहब चारों में बरी हो जाएंगे, ये कन्विक्शन होगी और फिर नाअहल हो जाएंगे? मैं नौयत के हवाले से पूछ रहा हूँ, केसेस की जो नौयत है आपको क्या लगता है? आपका सर क्या? कोर्ट के बारे में मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। ठीक है। डिपेंड करता है कि ये अपना केस डिफेंड कैसे करते हैं जो मुल्ज़िम है, और फिर कोर्ट जो है आया इनके डिफेंस को और या इनके प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को किस तरह लेती है। ठीक है। तो कोर्ट्स के बारे में प्रिडिक्शन करना ये कोई मैं मुनासिब बात नहीं समझता हूँ। सर मैं वैसे प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं केसेस की नौयत के वाले से सवाल कर रहा हूं। उनके सामने होते हैं। मैं दोबारा कर देता हूं सवाल। सर केसेस की नौयत जो है ना, 4 इसमें दहशतगर्दी, उसमें क्या लगता है? नौयत की भी जो बात है, देखिए बिल्कुल अगर जो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस एस्टैब्लिश किया तो कन्विक्शन डेफिनेट हो जाएगी। ठीक है सर। अब कल या गालिबन परसों फैसल करीम कुड्डी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने ये बात बोली थी कि जनाब ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप एक सरबरा को या एक ऐसे अवामी लीडर को नाअहल कर दें। यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी मैंने मिसाल दी थी उनको। उन्होंने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। आपको भी लगता है पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए? सारे मामले में पार्लियामेंट में फैसले होने चाहिए? देखिए जी, हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है मुल्क की उनको स्ट्रेंथन करें, लेकिन इनका पीटीआई वालों का रवैया देखें। जो बंदा पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है, पार्लियामेंट में जाके वो वर्किंग रिलेशन ही नहीं रखना चाहता, सही है। उनसे हम क्या तवक्को करें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ करने की। लेकिन जहाँ तक कानून की उसको वायलेट करने की बात है, तो कानून के मुताबिक जो फोरम्स हैं जो कॉग्निजेंस लेते हैं उनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पार्लियामेंट का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है। तो सर ये आपकी वैसे दूरअंदेशी क्या कहती है एज अ पॉलिटिशियन? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन इस साल हो जाएंगे? अगले साल तक ही आप लोगों को लेके जाना है, या हालात देख के कैसा लग रहा है कि साल हो जाएंगे, इस साल करवा देंगे इलेक्शन? मुझे तो यही लगता है जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, उनका इरादा तो यही है कि वो ये टर्म पूरी करेगी। ये 5 इयर्स की टर्म जो है ये नेशनल असेंबली जो है। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल है मेरा सर, ये है कि जनाब खान साहब का बयानिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी एक वजह गालिबन शायद जो उन्होंने बयानिया बनाया उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है। इस वक्त आप लोगों का बयानिया क्या है? आप लोग कैसे अवाम में जाएंगे, क्या बात करेंगे? इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, तो किस बयानिए से आप वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आने वाले इलेक्शन में? देखिए जी, हमारा बयानिया बड़ा सीधा सा है। हमें सेटबैक ज़रूर हुआ कि इनिशियली गवर्नमेंट में आते ही हमारे प्राइसेस इकोनॉमी बड़ी शटर्ड थी, और उसके लिए हमें बहुत सख्त इक़दाम उठाने। इमरान खान का क्या बयानिया है? मुल्क दुश्मनी का बयानिया है कि जो उनके ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और सिटिंग प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर का जो एटीट्यूड है, सही है, ये उन्हीं का बयानिया है कि जो साजिश करते रहे वो ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, और फिर लॉबियस्ट एंगेज कर लिए अमेरिका में फेवर लेने के लिए। उधर पीटीआई का ये कंडक्ट है। तो पीटीआई तो हर लम्हे यू टर्न की बादशाह और मास्टर है। सही। तो हम ये समझते हैं कि जो हमें इस इकोनॉमी की वजह से पॉलिटिकली डैमेज हुआ है, हम उसको रिकवर करें। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हमारे साथ। जनाब थैंक यू सो मच। नहीं हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच यास्मीन साहिबा, आपके वक्त का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये बताइएगा, आज ओवरऑल तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन अगर सैलाब की तबाहकारियों की बात ना करें, उन जनाब मुतासिरीन की बात ना करें तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात करूँगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये सैलाब की तबाहकारियाँ या मुतासरी नहीं बल्कि कुछ और हैं क्या? अभी चले मैं इस पर भी आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन केपी में, सिंध में, पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है, आपको लग रहा है ओवरऑल हुकूमत सही काम कर रही है? तमाम सूबों की मैं ओवरऑल हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आप मुतमईन है तमाम चीज़ों से? क्योंकि जो सूरत हाल निकल कर सामने आ रही काफ़ी ज़्यादा वो हैरान कर। आफत आई है और ये जो सैलाब आया है, जी जी, ये इतना बड़ा सैलाब इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल 2010 का सैलाब भी हमने देखा, लेकिन इससे बहुत बड़ा सैलाब है और तबाही जो है बेहद उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं सिर्फ पंजाबी की बात कर लूँ तो कम से कम देखें इस वक्त जो फैमिलीज़ अफेक्ट हुई हैं वो कम से कम कुछ नहीं तो 40 लाख लोग जो हैं इस फ्लड के जद में आए हैं। हमारे तो 3 इलाके जो हैं पंजाब के अंदर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। एक आपको पता डीजी खान जी। और एक हमारा क्या कहते हैं राजनपुर, कुछ इलाका लिया का और अब मियाँ वाली का। ये वो इलाके हैं जो इस सैलाब के जद में आए हैं, क्योंकि दरिया से ज़्यादा जो हमें नुकसान मिला है वो ये है कि जो हिल टॉरेंट्स हैं, जो पहाड़ों से नीचे नाले आते हैं, उन नदी नालों ने बहुत कुछ बहा के ले गए हैं और उसकी वजह से फसलें भी तबाह हुई हैं, उसकी वजह से मवेशियों का भी नुकसान हुआ है। तो लोगों का ओवरऑल फाइनेंशियल नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और जानी नुकसान भी हुआ। तकरीबन 78 लोग इस सैलाब की जद में आके डूब के तक मौत हो चुके। तो ये जब आप इतनी बड़ी आफत हो तो उससे निपटने के लिए मैं पहले तो पंजाब की बात कर लूँ, उसमें हम सारे इसके अंदर अब जो हमारे इस वक्त रिलीफ एफर्ट्स हैं वो सब इसमें हम शामिल हैं। इसके अंदर आपको पता है कि PDMA काम कर रहा है। जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसके अंदर खाने पीने की खुर्दोनोश का सामान पहुंचाया जा रहा है, लोगों को टेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और फिर उसके बाद पूरी कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि घर जो हैं उनके रिहेबिलिटेट करें। बहुत बड़े तादाद में घर जो हैं तबाह हुए। अगर 4 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने ज़्यादा घर जो है उनमें तबाही आई है। उसके अलावा सॉरी टू कट यू आउट, मैं थोड़ा एक चीज़ यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। ऑब्वियसली तमाम इदारे काम कर रहे हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने भी टेलीथॉन की थी और 5-5.5 अरब उन्होंने जमा कर लिए। बोल्ड न्यूज़ रोज़ाना की बुनियाद पर नशरियात करता है और जाहिर सी बात है उनकी मुतासरीन की आवाज़ बनता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सारे मामले को अलग ही रंग देते हैं। वो कहते हैं जनाब 5.5 अरब जमा करने थे तो फिर आप कर्जा ही उतार देते। वो सारे मामले को अलग रंग दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मेरा ख्याल है मैं तो उनकी फजूल किस्म की बातों की तरफ ध्यान भी नहीं देती। वजह यह है कि इमरान खान साहब काम सही कर रहे हैं। उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि भाई, उन्होंने कहा जी मैं फ्लड रिलीफ के लिए जितना काम और मेहनत कर सकता हूँ मैं फ्लड रिलीफ के लिए भी काम करूँगा। और उसके अलावा आपको पता है 9 इलेक्शन आपको पता है ना इन्होंने अनाउंस कर दिए, यानी आउट ऑफ द ब्लू 9 इलेक्शन अनाउंस किए। अब मुझे ये बताइए 9 इलेक्शन पे खान साहब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, उनको एतराज़ है कि वो फिर अपनी कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, वो जलसे क्यों कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? आप ये बताइए ना, या तो आप इलेक्शन जो थे वो पोस्टपोन कर देते, आप इलेक्शन करवाते ही करना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी जब देखा है कि इस वक्त हालात इतने ख़राब हुए, मत करवाइए इलेक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर इलेक्शन होंगे तो हम उस से बाहर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने तो ये वाज़ेह तौर पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे ये वाज़ेह कर दिया है कि आपकी अब कोई शुनीद नहीं है आवाम के अंदर। आपने खुद देखा कि जो 20 सीटें हमारे पास पंजाब में थी उसमें से 15 तो हम क्लियर जीते, 16वीं भी हमने जीत जानी थी। जितनी इंटरफेरेंस हुई, अगर वो इंटरफेरेंस ना होती तो हमने वो सीट जीत जानी थी। 16 सीटें लोगों ने इस हुकूमत को बता दी है। ये जो सारा चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, यानी 11 पार्टियां एक तरफ, एक अकेली पार्टी एक तरफ है, उसके बावजूद लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। कराची की सीट देखिए आप, कराची में इलेक्शन लड़ी गई आपके सामने है, यानी किस तरह का आधे से ज़्यादा फ़र्क था। कराची के हालात के बावजूद लोगों ने इमरान खान को
اس کی وہ کہتے ہیں اعتماد کا اظہار کیا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس وقت ان کی تنقید وہ کہتے ہیں نا لیکن میں پھر آپ کو جسارت کروں گا, سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, لیکن جن مسائل کا آپ ذکر کریں, جو بات آپ کریں نا اپنی جگہ بالکل صحیح ہو, بالکل صحیح. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آج آپ نے گفتگو سنی ہوگی. آج ان کی گفتگو میں ایک تو پہلی بات مجھے شان نہیں لگ رہی تھی جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی, لیکن پھر میں یہ بات کہوں گا ان کا سارا فوکس کیوں اس وقت خان صاحب کی ایکٹیویٹیز پر ہے, خان صاحب کی سیاست پر ہے. سیلاب متاثرین, سیلاب زدگان میں جو متاثرین ہیں, یہ سب سے زیادہ پریورٹی ہونی چاہیے حکومت کی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی. تو یہ پریورٹی کیوں نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال دیکھیں سب سے بڑی بات ہے راتوں کو ان کی نیند تو غائب ہو گئی ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے, کم پریشان ہے کہ وہ تو یہ تو کبھی اپنے وہم و گمان میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ عمران خان کو ہم نکالیں گے تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف کہاں سے کہاں چلا جائے گا. تو ان کی تو نیندیں حرام ہوئی ہوئی, اوپر سے سونے پہ سہاگا. انہوں نے جس چیز کو لے کے چلے تھے کہ جی مہنگائی مہنگائی مہنگائی, اب آپ دیکھیے اس وقت مہنگائی کا عالم کیا ہے, ہر چیز کے انہوں نے نرخیں بڑھا دیے. تو میرا خیال ہے کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کو تو رات میں عمران خان بطور ایک ڈراؤنی خواب آتا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, اس وجہ سے یہ سوائے عمران خان کی بات کرنے کی اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. بھئی آپ وزیر اعظم ہیں, کام کریں اپنا. اس وقت آپ کو پتہ ہے فلڈ آیا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر, پہلے جیسے کشکول لے کے پھر رہے تھے, کسی نے گھاس نہیں ڈالا, اب شاید حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, اب کوئی گھاس ڈال دے گا آپ کو. سب سے بڑی بات ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا اس وقت جو بھی کانٹریکٹ ہو گیا ہے, آئی ایم ایف سے آپ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اتنی بڑی کیٹاسٹرفی آپ کے ملک کے اندر آئی ہے. دس از ٹائم ٹو ڈیمانڈ فرام آئی ایم ایف اینڈ ایوری بڈی ایلس ان دا ورلڈ کہ ہم آپ کی کلائمیٹ, یہ گلوبل وارمنگ جس کی ذمہ وار امریکہ ہے, جس کا ذمہ وار بڑے ملک ہیں, جس کے ہمارے یو اے ای کی جو اتنی زیادہ کاربن ایمیشن ہے, ہم تو مسکین میرا خیال ہے 1% سے لے کے شاید اس سے بھی کم ہماری کاربن ایمیشن ہے. ولنریبلٹی ہماری سب سے زیادہ مار ہم کھائیں گے, غریب ہیں, اس ملک کو تو کبھی ہم نے بہتر ہونے نہیں دیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو میں ان کی تنقید کا کیا آپ بتائیے کہ کیا کہہ سکتی ہوں, سوائے یہ کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم نیچا دکھائیں. اچھا, ہمیشہ یاد رکھیے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ تو اللہ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے انسان کو, کوئی انسان تھوڑی عزت دیتے ہیں, یہ تو اس کی مہربانی ہے جو عزت دے رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے سچے بندے کو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ عزت ہی دے گا, اور اسی وجہ سے اس کی عزت پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں اتنی زیادہ ہو گئی. تھوڑا میں اس چیز کی بھی بات کر لیتا ہوں نا. خان صاحب جو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں وہ ضمانت کے والے سے انہوں نے جواب جمع کرایا, جناب وہ جواب پراپر نہیں تھا. آج خان صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا. ان سے سوال کیا, میرا آپ سے جسارت ہے یہ سوال کرنے کہ انہوں نے کس کے لیے کہا ہے کہ میں کس کے لیے مزید خطرناک ہو جاؤں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے اب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے سارے کہ کس کے لیے خطرناک ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ کے ادارے جو ہیں وہ آپ کے مخالفت کرنا شروع کر دیں, اچھا, تو آپ پھر اپنے آپ کو کس طرح, ہی از اے لیڈر آف دا لارجسٹ پارٹی ان پاکستان, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. دنیا کی 6ٹھی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. ان کی پوری یہ جو 11 جماعتیں ہیں یہ اکٹھے ہو کے عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کیا ممکن ہے؟ اب مجھے یہ جو مرضی کرتے رہیں, جس طرح کے مرضی خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہے, ہمیشہ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ جب عوام کھڑی ہو جائے تو ہم انشاءاللہ عمران خان کو کسی نے کچھ نہیں کہنا. کیا کہہ لیں گے؟ واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو؟ وہ ایک بندہ جو سب کچھ اپنا قربان کر کے وہ سر پہ کفن لے کے نکلا ہوا ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ ایک آزاد ملک بنانا ہے, جو صحیح آزادی ہے, حقیقی آزادی ہے. وجہ یہ ہے اس 75 سال کے عرصے کے اندر اگر ہم پہ اب بھی باہر کی حکومتوں کی ہم پہ کہتے ہیں حکمرانی ہے اور وہ مسلط کرتے ہیں ہمارے سر کے اوپر, تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ قوم کو بھی سمجھ آ گئی ہے, یہ وقت آ گیا کہ ہم کھڑے ہو جائیں. میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھوکے رہ کے اپنی عزت تو بچائیں نا, ورنہ تو ہماری تو خاک میں انہوں نے عزت ملا دی ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے پاکستان کے اندر, میں آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں کر رہی, جب شروع میں اپنی پڑھائی کے لیے انگلینڈ جاتی تھی تو مجھے ویزا یہاں سے لینا نہیں پڑتا تھا.
میں پاکستان سے جب جاتی تھی تو جا کے انگلینڈ کے کسی ایئرپورٹ پہ جہاں میں اترتی تھی وہاں ویزا سٹیمپ ہوتا تھا. میں سنگاپور جاتی تھی, میں آپ بینکاک, ہانگ کانگ, ان کہیں کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آئی واز پرمیٹڈ ٹو انٹر اینی کنٹری اور آن انٹری آپ ویزا. یہ تباہی ہم نے تب کب کی؟ اب میں آپ سے جس وقت کی بات کر رہی ہوں, اگر 80 کی دہائی کی بات کر رہی ہوں, اصل مسئلے تو ہمارے لیے تب کھڑے ہوئے جب ہمیں دہشت گرد انہوں نے بنا دیا. کیونکہ ہم نے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا میں کہوں غریق رحمت ہی کرے کہ ایک بندے نے آ کے ضیاء الحق نے, ہم نے جنگ لڑ لی. اچھا, کیونکہ مجھے ٹائم کی قلت ہے اس لیے مجھے آپ کو سوری ٹو سے آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یا آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. خان صاحب پر اس وقت مختلف کیسز ہیں. آج خان صاحب نے جب خطاب کیا تب بھی وہ کہنے لگے مجھ پر بے شمار کیسز بنائے گئے ہیں, اور ان کیسز کی وجہ سے کیا خان صاحب واقعی میں نااہل ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسا کیس ہے جس پر کنوکشن ہو سکتی ہے؟ ماہر قانون اس پر کیا کہتے ہیں, کیا رائے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. پروگرام کے آخری میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے چند روز پہلے اپنے خلاف بنائے جانے والی ایک حکومتی اسکیم کا انکشاف کیا تھا. بتایا تھا کہ کس طرح نواز شریف کو پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے بتایا تھا کہ حکومت کس طرح راستہ بنانے کے لیے انہیں نااہل کروانا چاہتی ہے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو الیکشن کی اجازت دلوانا چاہتی ہے. شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف بنائے جانے والے تمام بے بنیاد مقدمات اسی اسکیم کا حصہ ہیں. اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں دہشت گردی کا کیس ہو یا اسلام آباد پولیس اسٹیشن میں دفعہ 144 کی مبینہ خلاف ورزی کا کیس, اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہو, یا پھر خان صاحب کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں توشہ خانہ کا کیس, خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین عدالت کی کارروائی ہو, یا ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا عمران خان کو نوٹس ہو, ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی کی کارروائی ہو, یا پھر آزادی مارچ کے بعد عمران خان کے خلاف کیسز کا اندراج ہو, پیمرا کی جانب سے عمران خان کی براہ راست تقاریر پر پابندی ہو, یا پھر بچوں سے متعلق غلط بیانی پر عمران خان کی نااہلی کا کیس ہو. یہ وہ بے بنیاد الزامات ہیں یا مقدمات ہیں جو شہباز حکومت کی جانب سے عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے, انہیں نااہل کروانے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور یہی نہیں, ان مقدمات کے علاوہ شہباز گل کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو پھنسانے اور ملوث کرنے کی سازش بھی انہی تمام مقدمات یا اس کا حصہ ہو سکتی ہے. طیب بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. تو یہ بتائیے گا میں نے کچھ زیادہ تو نہیں بتا دیا یا کچھ کم تو نہیں بتا دیا؟ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو آپ پورا کریں. نہیں بالکل آپ نے بالکل درست بتایا ہے. جن جن کیسز کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو میں آپ کو ان کا جو موجودہ سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ دائر کیا گیا اس کی آج بھی پیشی تھی, اور 12 ستمبر تک اس کیس کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا, اور 12 ستمبر تک عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہے وہ عبوری ضمانت پہ. اور آج بھی عمران خان جو ہے وہ اپنے جلسے کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا جائے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کون سی دہشت گردی کی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کہ آج بھی جو ہے کیس وہ بھی 7 ستمبر تک جو ہے وہ اس میں ضمانت پر ہیں عمران خان. اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گزشتہ روز توہین عدالت کی کارروائی کا معاملہ تھا تو وہ 8 ستمبر تک عمران خان سے جواب جو ہے اس میں طلب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نااہلی کا جو معاملہ ہے جس کا آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا توشہ خانہ کا, تو وہ 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان سے جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی توہین عدالت کی کارروائی بھی جو ہے وہ بھی عمران خان کے خلاف زیر سماعت ہے, اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں اس کیس کو لگنا ہے. تو چونکہ ستمبر اب شروع ہو چکا ہے تو اسی ہفتے میں اس کیس کی سماعت. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس میں جواب جمع کرانا ہے صرف یا اس میں کارروائی آگے بڑھے گی؟ یہ جو بھی الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے اس میں عمران خان نے جو ہے وہ جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کی تھی, تو اب ستمبر کے پہلے ہفتے میں دینا ہے. اس میں شکاز نوٹس ہے بیسیکلی, جیسا ہم نے ہائی کورٹ کا معاملہ دیکھا تھا کہ اس میں چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے صاحبان کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں. تو اس میں بھی اگر
غیر جواب جمع کرانا ہے، انہیں غیر مشروط معافی مانگ لیں گے. تو یہ جو کیسز ہیں نا یہ اتنے خطرناک کیسز نہیں ہیں. یہ کیسز روٹین کے کیسز ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ فیک کیسز بنائے گئے ہیں. اصل میں نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے تو عمران خان کے خلاف ایک کیسز لیکن طیب خان صاحب کا موڈ یا ان کی جو قانونی ٹیم ہے، اکثر ہم ان سے بات کرتے رہتے ہیں، موڈ اور جو ٹیم کا معاملہ ہے وہ لگ نہیں رہا ہے کہ وہ معافی پر شاید رضامند ہے، یا ان کی ٹیم ان کو شاید معافی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ معافی نہ کریں، آپ اس کیس کو لڑ لیں. اس میں بھی خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب توہین عدالت کا اگر اسپیشلی جو آپ نے ذکر کیا ہے، تو اگر توہین عدالت کا معاملہ ہے تو اس میں سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عدالتی رحم و کرم پہ چھوڑنا ہوتا ہے کہ جی اگر عدالت سمجھتی ہے یا عدالت نے سمجھا کہ مجھ سے توہین ہوئی ہے تو میں اپنے آپ کو عدالتی رحم و کرم سرنڈر کرنا ہوتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، تو وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور توہین عدالت میں بہت کم ہی ایسی نظیریں ہیں جس میں سزائیں ہوئی ہیں، اور اسی پر تو عدالت نے کہا کہ اس کو مہلت بھی دی ہے 7 دنوں کی، آپ 7 دنوں میں دوبارہ جواب جمع. اور غالباً یہی ریمارکس بھی تھے کہ یہ معاملہ آج ختم ہو جاتا، اگر ختم ہو جاتا، اگر آپ چاہتے تو آپ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ حامد خان ان کے وکیل ہیں جو بیسیکلی تو وہ بہت اچھا ان کا کیس لڑیں گے توہین عدالت میں، اور اس میں عمران خان بیل آؤٹ ہو جائے گا. یہ تمام کیسز جو ہیں عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہاں 2 کیسز ہیں جو عمران خان کے لیے تھوڑا بہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ کیسز وہ ہیں کہ جس میں ایک تو ممنوع فنڈنگ والا کیس ہو گیا، کیونکہ ممنوع فنڈنگ میں جو عمران خان کی جانب سے سرٹیفکیٹ یا ایفیڈیوٹ جمع کرائے گئے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے ایک. اور دوسرا ایک کیس ہے جو ان فیوچر عمران خان کے لیے پرابلم پیدا کر سکتا ہے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ ستمبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے. وہ ہے کہ عمران خان نے اپنے بچوں سے متعلق جو غلط بیان حلفی جمع کرایا 2018 کے انتخابات میں کے موقع کے اوپر، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن قومی اسمبلی غلط بیان حلفی جمع کراتا ہے یا ایفیڈیوٹ غلط دیتا ہے تو اس کے اوپر نااہلی یا کچھ اس ٹائپ کا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن باقی جو 11 کیسز کی آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے تو یہ کیسز عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں. ممنوع فنڈنگ آپ دیکھ لیں. لیکن اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ شو کے اندر موجود تھے، انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا توہین کا معاملہ ہے اس میں وہ معافی نہیں مانگیں گے، اس کو لڑیں گے وہ. تو اس میں پھر کتنے چانسز ہیں خان صاحب کے بچ نکلنے کے؟ اس میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ لڑیں گے، فائٹ کریں گے، اور عمران خان آلریڈی الیکشن کمیشن سے متعلق ان کے بیانات جو ہیں اور خاص کر چیف الیکشن کمشنر سے متعلق وہ آن دی ریکارڈ ہیں، تو اس میں وہ فائٹ کریں گے. لیکن اس میں عمران خان کے لیے نااہلی یا کوئی ایسی چیز بڑی نہیں ہو سکتی. وہ اپنا جواب جمع کرائیں گے. اور متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ جب الیکشن کمپینز ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کمپین کی خلاف ورزی کی ہے، یا الیکشن کوڈ کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے، لیکن ان کیسز کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو الیکشن کمیشن کے کسی بھی کیس کا میرا نہیں خیال. ہاں الیکشن کمیشن میں ایک کیس ہے جو جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ممنوع فنڈنگ کے اندر جو غلط بیان حلفی جمع ہوا ہے، اور ممنوع فنڈنگ کا بھی غبارہ ایسا پھوٹا کہ پہلے کہا گیا کہ غیر ملکی فنڈنگ ہے، تو وہ غیر ملکی فنڈنگ ختم ہو کے اب ممنوع فنڈنگ تک کا معاملہ آ گیا. اور ممنوع فنڈنگ میں جو عمران خان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ ان کا جو بیان حلفی ہے، وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ غلط جمع کرایا گیا ہے. وہ بیان حلفی کے اوپر معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنا ایک فیصلہ دے چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے غلط بیان حلفی جمع کرایا ہے تو پھر وہ جو ہے معاملہ میرٹ کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا. ایک یہ بیان حلفی والا معاملہ ہو گیا جو الیکشن کمیشن میں ہے. دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے بچوں سے متعلق غلط بیان حلفی جو 2018 میں انہوں نے جمع کرایا تھا اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. یہ صرف 2 معاملے ہیں غلط بیان حلفی جمع کرانے پر عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی. اور ابھی جو 6 دن بعد کارروائی ہوگی یہ توہین عدالت کے حوالے سے، اگر خان صاحب جو جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر میں نے کوئی غلط الفاظ کہہ دیے تو میں اس کو واپس لیتا ہوں، اور پھر عدالت کے ریمارکس بھی تھے کہ گزرا ہوا وقت اور بولی ہوئی بات واپس نہیں جاتی ہے، اپولوجائز کرنا پڑے گا. تو آپ کی قانونی ماہرین سے ان کی بات چیت ہوئی ہے کیا؟ وہ پھر اپولوجائز والے معاملے پر جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں جو عمران خان کے توہین عدالت کے اندر وکیل ہیں حامد خان، وہ بہت سینئر وکیل ہیں، اور ہم نے دیکھیں جو وکیل ہوتا ہے وہ موکل کا کیس لڑتا ہے اور وہ اس میں ہر آپشن استعمال کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہیں یہ کیس جو ہے وہ میرے موکل کے لیے پھندا نہ بنے.
تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان کے لیے یہ کیس پھندا نہ بنے. تو وہ کورٹ کو بھی بہتر جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر کون سی لینگویج کس طریقے سے جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے کون سے ایسے ورڈز جو جواب کے اندر اختیار کیے جائیں جس سے عدالت جو ہے وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے. تو حامد خان کے اوپر جو ہے نہ صرف عمران خان کو یقین ہے بلکہ حامد خان کا جو ایک ان کا بقول ایک پروفائل ہے وہ انتہائی اعلیٰ قسم کا ہے, اور اس سے ہمیں یہی امید نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان کو اس پورے معاملے میں جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے تو ایسے عمران خان کو وہ نکال لیں گے. عمران خان کے اوپر توہین عدالت. فواد چودھری صاحب کا بھی ذکر آیا تھا, حامد خان صاحب نے اس میں بڑا دلچسپ جواب دیا تھا نا جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تھے. خان صاحب کہہ رہے تھے ان کی ذاتی رائے, پارٹی پالیسی نہیں ہے یہ. بالکل وہ فواد چودھری سے متعلق انہوں نے کہا تھا, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ایک لیڈر کے اوپر معاملہ آتا ہے پارٹی کا تو پارٹی میں مختلف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, تو اس میں جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے یا پھر اس کا جو وکیل کیس لڑ رہا ہوتا ہے وہ سب سے مقدم ہوتا ہے. تو فواد چودھری یا کوئی کسی طرح کا بھی بیان دے تو وہ بیان جو ہے عمران خان کے اس توہین عدالت کیس کے اوپر اثر انداز ہرگز نہیں ہوگا. صرف وہی بات اثر انداز ہوگی جو خود عمران خان کی جانب سے یا اس کے جو وکیل ہیں حامد خان ان کی جانب سے کورٹ کے اندر اڈاپٹ کی جائے گی. تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب جب نیکسٹ سماعت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں یہی اور توشہ خانہ والا تھوڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ توشہ خانہ میں خان صاحب نے بیان حلفی یا جو کاغذات نامزدگی میں جمع کرائے ہوئے جاتے ہیں اس میں شاید انہوں نے غالباً 2 سال بعد اس چیز کو جمع کرایا تھا, تو یہ خان صاحب کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں, مجھے توشہ خانہ میں تو عمران خان مجھے پھنستا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ آج عمران خان نے برملا بھی کہہ دیا کہ اگر میرے اوپر آپ نے توشہ خانہ یا تحائف کا کیس بنایا ہوا ہے تو آلریڈی آصف علی زرداری یا نواز شریف کے اوپر بھی تو کیسز ہیں, تو ان تمام کیسز کی جو ہے اوپن مطلب ہے ٹرائل کیا جائے تاکہ عوام کے سامنے سچ اور حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے. میں جو عمران خان جہاں پہ پھنس سکتے ہیں وہ غلط بیان حلفی جو صرف ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی بچوں سے متعلق کیس ہے. ہمارے نمائندے طیب بلوچ جو کہ کورٹ رپورٹر بھی ہیں اور وہ کور کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور تمام جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں اور کس میں خان صاحب کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تفصیلی طور پر آگاہ کرتے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی. تو انشاءاللہ کل 11 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.